यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ हवाला पढ़िएगा दूसरा तिमोथियुस 4 बाब 3 और 4 आयत। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़ा खूबसूरत लिखा है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग अपनी मर्जी के उस्ताद चुनेंगे और जो उनकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक ऐसे उस्ताद। और बहुत ही ख़तरनाक बात वो ये जो पहले प्रोफेटिक तरीके से पौलुस रसूल ने हम तक पहुंचाई खुदावंद की रहनुमाई से कि लोग हक की तालीम को सुनने से पहचानने से इनकार कर देंगे। तो ये बात बिलखसूस हो रही है आज के दौर में, और मेरी दरख्वास्त है बिलखसूस पाकिस्तान के मसीहियों से कि जितने भी आप मसीही लोग हैं, जिस तरह भी आप चल रहे हैं, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें गौर करने की ज़रूरत है कि अरसे दराज से हम बहुत ज़्यादा टीचिंग को सुनते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखते सीखते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेमिनरीज़ हैं। खुदावंद सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। लेकिन एक चीज़ बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहनी पड़ेगी कि बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिचुअल रैल्म यानी स्पिरिचुअल आलम आलम को समझते हैं, स्पिरिचुअल दुनिया के बारे में जानते हैं, और जिनकी ज़िंदगी में ओपन विजन्स हों। अब ओपन विजन क्या होती है कि आप अपनी आंखों से ऐसी तस्वीर देखें जिस तरह के जब खुदा के बंदा अलीशा के शागिर्द ने अपनी खुली आंखों से देखा कि किस तरह उनके जो साथ हैं वो उनसे भी ज़्यादा हैं जो उन पर हमला करने के लिए आए हैं। और फिर पतरस रसूल ने नया अहदनामा में अपनी आंखों से देखा, ओपन विजन देखी। सो प्यारे अजीज़ों, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ तक कि जो खुदावंद ने 12 पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह हर एक बशर पर उंडेलूँगा और तुम्हारे नौजवान रोया और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तो ये चीज़ भी आम नहीं है। इसका रीज़न जो है वो यही है कि जब लोग डिसोबीडियंट हो जाते हैं, डिसोबीडियंस में, नाफरमानी में ज़िंदगी बसर करते हैं, साउल बादशाह की तरह, तो खुदा बात करना बंद कर देता है। और ये सबसे ख़तरनाक बात होती है उस दौर के लोगों के लिए और उस वक्त के लोगों के लिए, उस ज़माने के लोगों के लिए। सो मेरी दरख्वास्त है कि हमें गौर करने की ज़रूरत है, कहाँ हैं वे लोग, कब ऐसे लोग आएंगे। मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा इस बात का शौक़ है कि हम थियोलॉजिकल तालीम को हासिल कर लें, ऐसी चीज़ों को, दौलत को हासिल कर लें, फ़लाँ मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर चले जाएं, ऐसा हो जाए, ये सेटअप हो जाए, वो हो जाए। इन्हीं चक्करों में जो रूहानियत है या रूहानी उस्ताद हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया है। हमें आजकल लोगों में ऐसी एक ऐसी ऐसे हम मुतासिब हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम मामे फूफी ताए चाचे और ज़ात पात के पादरी साहिबान को हम रखते हैं जो हमारी पसंद के हैं, जो हमारी तरबियत नहीं करते, बल्कि जो हमारे साथ मिलकर बुराई और बदी को फ़रोग़ देना पसंद करते हैं। हम ऐसे पासबानों का चुनाव करते हैं जिसकी मैं आपको तमसील देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इलाका है, कॉलोनी है, तो वहाँ पर कुछ लोगों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, तो वो एक दूसरे का चर्च बंद करवाना चाहते हैं, तो वो ऐसे पासबान का चुनाव करेंगे कि जो उनके साथ मिलकर इस बुराई को करे, ताकि दूसरे पासबान का चर्च बंद करवाया जाए। और लोग ऐसे पासबान के साथ मिलेंगे जो चर्च बंद करवाए, ना कि चर्च को ओपन करवाए, ना कि चर्च को बनाए। सो आप कैसे, मैं कलीसिया से दरख्वास्त करता हूँ, आप कैसे पासबान के साथ मिलकर चल रहे हैं? क्या वो शरारती है? क्या वो चर्च बंद करवाने के वाला पासबान है? क्या वो तरह तरह की मुसीबतें और सियासी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है? क्या वो लड़ाई झगड़े
اور فسادات کو فروغ دیتا ہے، تو اگر آپ ایسے پاسبان کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ عرصہ دراز سے آپ اس چرچ میں جا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ بھی روحانی طور پر نہیں ہو رہا، اور اگر آپ نیم گرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہیں اس بات پر، اور چل رہے ہیں مان کر چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پادری صاحب ہماری مدد کر دیتے ہیں اور ایسی چیزیں کر دیتے ہیں، اور ہماری انا کو تسلی دینے کے لیے دوسرے پاسبان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تو عزیزو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ میں منت کرتا ہوں، ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے مسیحی بننے کی ضرورت ہے۔ آج علم بہت عام ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس مالی وسائل بھی اچھے آ گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاسبان کے پاس کیا روحانی برکتیں ہیں۔ جو روحانی استاد ہوگا، جو اچھا مرد خدا ہوگا، خدا کا بندہ ہوگا، وہ قطعی طور پر اگر آپ اس کو برائی کا مشورہ دیں گے کہ پادری صاحب یہ کام کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، جو بھائی چارے کے خلاف ہے، جو برادرانہ محبت کے خلاف ہے، تو وہ پاسبان اگر وہ درست ہوگا، اچھا ہوگا، تو وہ قطعی طور پر آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میرے کئی ایسے شاگرد تھے، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے موڈیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا بھائی میں آپ کا نہ مجھے آپ کا ہدیہ چاہیے، نہ مجھے آپ کی ممبرشپ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، جائیں آپ، میں آپ کے ساتھ ان باتوں میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کا پاسبان آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھر برباد کرنا چاہتا ہے، چرچ برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ بھی درست نہیں اور نہ آپ کا پاسبان درست، اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ آپ کی زندگی میں 20 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں چرچ جاتے ہوئے، کوئی روحانی برکت نہیں۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں کلیسیا پاکستان کو اور پاسبانوں کو، خدا را آئیں مل کر ایسا طریقہ کار اپنائیں۔ آپ جو پاسبان ایسے کام کریں ان کو بڑے پیار سے، ادب سے، احترام سے سمجھائیں کہ سر جی آپ ایسا مت کریں، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں۔ جو بھائی چارے کے ایک اور بڑا ایک طریقہ کار ہے، فلاں یہ ہے، اس کی تنظیم یہ ہے، اس کی ڈاکٹرن یہ ہے، اس کا فیتھ یہ ہے، ان چیزوں کو سوچیں۔ آپ کو اوور آل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے مطابق چل رہا ہے، کیونکہ اب لوگوں کو بہت بڑی بیماری ہے پاکستان میں جھوٹی گواہی دینے کی۔ سب سے جو عام سن ہے، جو گناہ ہے، وہ سب سے عام گناہ وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے جھوٹی گواہی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ جس بات کا ان کو علم نہیں ہوتا اس بات کو کرنے میں یہ بڑے ہوشیار ہیں۔ ہم جس طرح کہ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ، خدا کہتا ہے کہ بدی کرنے میں اور برائی کرنے میں ہوشیار ہیں، بہت زیادہ سکلفل ہیں۔ آج ایسا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر جانے ہم لوگوں کی برائی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ایسے پاسبان کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں کہ جو لوگوں کے جنازے رکواتے ہیں، جو لوگوں کے چرچ رکواتے ہیں، تو آپ کو ہوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا آپ سے انتقام لے گا، آپ کی نسل سے انتقام لے گا، اور روحانی برکتیں ایسے چرچ میں، ایسے پاسبان کے پاس نہیں ہوگی۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ کیسے چل رہے ہیں، آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں منت کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو پاسبان بغیر وداؤٹ اینی پروف کسی کی اگر مخالفت کرتے ہیں، کسی کے اگر چرچز کو روکتے ہیں، تو ایسے پاسبانوں کو سمجھائیں اور ان سے کنارہ کریں، اور روحانی استادوں کو ڈھونڈیں۔ چونکہ آپ نے چناؤ کرنا ہے، کیا آپ حق کی بات کو سننا چاہتے ہیں یا آپ حق کی بات سے کان پھیرنا چاہتے ہیں؟ اس کا اختیار خداوند نے آپ کو دیا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو تعلیم دی ہے، کلام دیا ہے۔ اب آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کون سے پاسبان، کیونکہ آج کل ذات پات کا بڑا چکر ہے کہ فلانا سونی ہے تے اہی جی سونی جڑے نے اہی وہ پادری رکھنا جڑا سونی ہے۔ اس نالائکی سے ہمیں باز آنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سونی ہے
اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ میں دوسری ذاتوں کی بات نہیں کر رہا، ہماری ذات صرف اور صرف مسیحت کی ذات ہے۔ ذات پات کے پادری اگر آپ چناؤ ان کا کریں گے تو بربادی ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ فلانا میری پھوپھی دا منڈا ہے، وہ پاویں جنج دا بھی ہے، مامے دا منڈا تے وہ نہیں میں پادری رکھنا ہے، تو ایسی منافقت میں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں منت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی پاسبان آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا، آپ کی ذات نہیں ہے، آپ کی رنگ نسل کا نہیں ہے، آپ کے قبیلے کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ راستے سے چل رہا ہے، وہ کہیں کسی اور شہر میں رہتا ہے، تو عزیزو اس کی بات مان لیں۔ صحیح جو استاد ہوگا اس کی جو پہچان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحیح استادوں کی، وہ جسمانی چیزوں کے لیے سٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ قطعی طور پر جسمانی چیزوں کے لیے مقدمہ بازی نہیں کریں گے۔ وہ جس بھی حال میں ہوں گے وہ خوش ہوں گے، وہ مطمئن ہوں گے، اور خدا کی روحانی قدرت ان کی زندگی میں کام کرے گی، اور ان کا جو مزاج ہوگا، کردار جو ہوگا، وہ بائبل مقدس کے مطابق ہوگا، اور وہ بھیجا طور پر لوگوں کی مخالفت نہیں کریں گے۔ وہ قبرستان میں سے جنازے نہیں رکوائیں گے، وہ لوگوں کو چرچ میں سے نہیں نکالیں گے، وہ لوگوں کو چرچ میں بلائیں گے، ہر طرح کے لوگوں کو وہ انوائٹ کریں گے تاکہ لوگ وہاں پر خدا کی حضوری کو دیکھ سکیں، جان سکیں، اور وہ قطعی طور پر بھیجا طور پر لوگوں کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگوں کو چرچ بنانے کی ترغیب دیں گے، وہ لوگوں کو کلیسیا بنانے کی ترتیب دیں گے، وہ بھائی چارے کی بات کریں گے، وہ محبت کی بات کریں گے، وہ کبھی بھی کسی کی مخالفت میں نہیں اتریں گے۔ ایسے استادوں کو دیکھیں کہ جو روحانی سٹرگل کر رہے ہوں گے، وہ دعا روزے والے ہوں گے، اور خدا کی برکتیں، قدرت، علمیت کا کلام، حکمت کا کلام، خدا کی قدرت ان کی زندگی میں کام کرے گی، وہ معجزات ان کے ذریعے سے ہوں گے، اور نبوتی کلام وہ کریں گے، اور ان کی نبوتیں کریکٹ ہوں گی، پوری ہوں گی۔ اور اگر ایسے خوبیاں آپ کے استاد میں نہیں ہیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے استادوں کو چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے ہی مکاری کو آپ تہاں جفا پایا ہے مکاری نو کہ اہی بھی مکار ہاں تے ساڈا پادری بھی مکار ہے تے اسی ٹھیک ہے جنج مرضی چلیے، کوئی گل نہیں، پادری صاحب تو سانو اجازت دیتی ہے، تو عزیزو ایٹ دی اینڈ لچی لفنگی نسل پیدا ہوگی، جن کو ہوس ہوگی دولت کی، شہرت کی، اور جن کے اندر قطعی طور پر یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ روحانی برکتوں کو حاصل کریں۔ آج کا نوجوان دیکھ لیں، مسیحی بیٹیوں بیٹوں کو دیکھ لیں، ان کو قطعی طور پر علم نہیں ہے۔ میں آج سے 15-20 سال پہلے بھی خواب رویا تھے، میری عمر بھی اس وقت کم تھی، وجہ یہ تھی ہم نے دعا روزے، ہمارے جو استاد تھے سادہ تھے اور سادہ ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں پاکیزگی اور ایمانداری، سچائی میں چلنے کی تلقین کی، اور اسی وجہ سے آج تک دیکھ لیں کہ وہ برکتیں، جو روحانی برکتیں ہیں، آج بھی زندگی میں کام کر رہی ہیں، اور کئی ایک زندگی میں کام جو ہیں وہ روحانی طور پر بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ جائیں میرے یوٹیوب چینل پر دیکھیں، کتنی بڑی گواہیاں ہیں، لوگوں کی موت کے بارے میں خدا نے بتایا۔ آج بھی کتنے لوگوں کے بارے میں خدا، میں آج باہر کے ممالک میں، یورپ میں بیٹھا ہوں، یہاں پر کئی ایک لوگوں کو تلقین و تدریس کر رہا ہوں، سکھا رہا ہوں۔ سارا یہاں پر میرا آنا جو ہے وہ خدا نے مجھے 3-3.5 سال پہلے دکھایا کہ کس طرح مجھے یہاں سے انویٹیشن آئے گا، اور میں یہاں پر آیا، اور یہاں پر بھی روحانی جنگ میں کر رہا ہوں، لوگوں کو سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بھائی کس طرح یہی بات میں یہاں پر بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر خدا کی قدرت کو کام کرنا چاہیے، جسمانی چیزوں کے لیے سٹرگل مت کریں۔ میں یقین مانے یہاں پر آیا ہوں، لوگوں نے میری زندگی کو آبزرو کیا ہے کہ میں کسی جسمانی چیز کے لیے کوشش نہیں یہاں پر کر رہا، سادہ زندگی گزار رہا ہوں، سمپل طریقے سے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر یہ کر لوں وہ کر لوں، میں آیا ہوں، میں نے ایک ہی بات کی ہے جن کے پاس میں ہوں، مجھے صرف خدا کا کام کرنا ہے۔ ہاں، جینے کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، میں کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لیکن ایکسٹرا جو چیزیں برے بائی ہک اور کروک برے طریقے سے حاصل کرنے کی، یہ سارا فوکس جسمانی چیزوں پر میرا نہیں ہے۔ اس وجہ سے خدا خواب رویا میں نبوتی کلام دیتا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ آپ کیسے استادوں کے ساتھ چل رہے ہیں جنہاں دی زندگی دے وچ آپ ہی کچھ نہیں، تسی وہ استاد پھڑ رہے نہیں، اوہو جے مکار تسی تے اوہو جے مکار استاد پھڑے نے کہ جڑے لچے لفنگے اور لوگاں دے چرچ رکوان والے، اور جنہاں دی اپنی زندگی چ کوئی برکت نہیں، تسی انہاں نوں پھڑیا اپنی مرضی دے مطابق۔ تانوں پتہ ہے کہ میں نہ اسی حق دی تعلیم نوں سننا ہی نہیں،
حق کی تعلیم کو سننے کی عادت ڈالیں، ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا، آج میری بات ذہن میں رکھ لینا، آپ کے بچے آنے والے وقت میں لوگ خداوند کا اور مسیحت کا انکار کریں گے بہت بڑی تعداد میں، اور اس کے ذمہ دار جو استاد ہیں وہ ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی انا کی پوجا کرنے کے لیے بھیجا طور پر روحانی استادوں کا آپ قتل عام کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی پرسنالٹی کو آپ کو پتا بھی ہے کہ فلاں شخص روح القدس کی ہدایت سے چل رہا ہے، فلاں شخص فلاں پاسبان خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، آپ ان کی آپ ان کے ماضی کی باتیں میں بھی جھوٹی باتیں آپ گھڑ گھڑ کر سامنے لا رہے ہیں تاکہ آپ ان کو گھائل کر سکیں۔ آپ ایسا کر تو نہیں پائیں گے، لیکن اس کا سبب کیا ہوگا کہ جتنے لوگوں کو آپ منتشر کر رہے ہیں جھوٹی باتیں کر کے، بنا کر، گھڑ کر، آپ کے کھاتے میں بھی لعنت آئے گی، اور وہ بھی جو بدی اختیار کریں گی اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی، اور جو اس بات پر عمل کر رہا ہے اس کو بھی سزا ملے گی، کیونکہ اس کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ وداؤٹ اینی پروف، ثبوت، فٹافٹ سے بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کلام آئینہ ہے، کلام کو سامنے رکھیں، کسی کی بھیجا طور پر مخالفت مت کریں۔ اگر اس نے آپ کو ڈانٹا ہے، میں نے کئی ایک لوگوں کو ڈانٹا ہے زندگی میں، بےعزتی کی ہے ان کی، میں سامنے کھڑا ہو گیا ہوں ان کے، میں نے کہا جی نہیں ہم آپ کی بات مانتے، تو ہماری وہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن مخالفت کس وجہ سے کرتے ہیں اس بات کو آپ کو جاننے کی ضرورت، عقل کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا آپ کہاں پر ہیں، کہاں پر کیسے استاد آپ چن رہے ہیں، عقل کریں، ورنہ لوگ مسیحت کا بڑی تعداد میں ملک پاکستان میں آپ کی نسلیں انکار کریں گی، خدا کا ہی انکار کر دیں گی اور کہیں گی کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا، ایسا ہوگا، لوگ مسیحت کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ نالائکی جو ہم نے عرصہ دراز سے پکڑی ہوئی ہے، ہم نالائکی کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایسی کمپلیکیشنز کریٹ کر دی ہیں، اپنا چندہ جیب بھرن لئی اسی ایسے لوگوں نے اڑبنگے چپایا ہے، ایسی بربادی کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ ہم نے روحانیت کا معیار پیچھے او خواب رہا خدا اپنے کلام دے ذریعے، اور بہت ساری گلاں نے کہ جڑیاں خدا دے کلام چ نہیں درج، لیکن وہ آپ کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تھی کپڑے ہیں جدے پانے نے، ٹی شرٹ پانی ہے، وی گلا ہونا ہے؟ کچھ باتیں آپ نے عقل، ہاں کلام ایک آئینہ ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ کیسا لباس ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک چیز درج نہیں جو مناسب ہے ہمارے روحانی کردار کو سنوارنے کے لیے، جو چیزیں ہیں۔ اور آپ نے ایسا کردار، یہ بات بڑی کمپلیکیٹڈ ہے جو میں نے کی ہے، لیکن میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اے ملک پاکستان کے مسیحی لوگوں، میرا صرف یہ پیغام مسیحی لوگوں کے لیے ہے، خدا را یہ جو آپ تعلیم کے چکر میں دوسروں کی مخالف، فلانا ون سے، فلانا تسلیح سے، بھائی آپ کی میں منت کرتا ہوں، آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ مسیحی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پاسبانوں نے یہ بڑا ڈرامہ رچایا ہے، فلاں تو تسلیس ہے، اس کی ساری جو روحانیت ہے اس کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات پکڑی ہے، فلاں تو ونس ہے، فلاں تو فلاں ہے۔ اس بات سے باہر آئیں۔ کلیسیا آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی میں مسیحت ہے کہ نہیں ہے۔ مان لیا کہ لوگوں کی مختلف تعلیمات ہیں، لیکن آپ نے ہر شخص کو جج کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ مسیحی ہے کہ نہیں ہے۔ خدا را ایسے پاسبانوں سے بھاگ جائیں، ایسے چرچز سے نکل جائیں جنہوں نے صرف آج تک آپ کو سیاست سکھائی ہے، لوگوں کی مخالفت کرنا سکھایا ہے، جس پاسبان کے پاس صرف تقریر ہے، تقریر کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا، ایون دو کہ شیطان نے کلام سنایا ہے یسوع مسیح کو، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ کاپی میں ماسٹر ہے شیطان۔ کاپی، یہ جب تک ایک استاد کی زندگی میں وہ برکتیں وہ مسا نہیں ہے، وہ کاپی کرنے والا ہے جسٹ، کیونکہ کاپی کر کے پڑھ کر کوئی بھی تقریر کر سکتا ہے۔ تقریروں والے پاسبانوں
की खाली ताबेदारी मत करें, बल्कि तकरीर के साथ साथ जिनकी ज़िंदगी में रूहानी अमल है, रसूलों जैसी जिनकी ज़िंदगी है, जो आपको बताएं कि आपकी ज़िंदगी इस नहज पर चल रही है, जो आपको बताएं रूहानी तौर पर आप कितने बिगड़े हुए हैं, ऐसे उस्तादों की। मुझे पता है आप चाहते हैं कि उस्ताद ਤੁਹਾਡੀ पूजा करे, तो ਤੁਸੀਂ उस्ताद ही गुरु चेला लालची ते टाटा पैरी पैन। आजकल ड्रामा ये है कि गुरु को चेले से लालच है, चेले को गुरु से लालच है, और कोई भी हक को नहीं सुनना चाहता। जो हक सुनाने वाले हैं वो उस्ताद आपके पीछे कभी नहीं चलेंगे। मैंने बहुत देर पहले कलीसियाई खिदमत को तर्क किया और चंद एक पासबानों ने कहना शुरू किया, खिदमत छोड़िए। मैंने खिदमत छोड़ी नहीं, मैंने खिदमत का एक और लेवल पकड़ा कि जहाँ पर मैं ऐसे लोगों के सामने खड़ा हुआ, क्योंकि मैं अपने शागिर्दों के ताबे नहीं होना चाहता था, मैं खुदा के कलाम के ताबे रहकर मैंने उनको सही तालीम दी। अगर उन्होंने नहीं सुनी तो आज भी वो बेबरकत, वो उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने पादरी बदलिया पर अपने आप ਨੂੰ नहीं बदलिया। मैं खुदा दे ताबे रहा, ख्वाब रोया, मौजात, खुदा की कुदरत आज भी जिंदगी में काम कर रही है, लेकिन उन्हें पादरी बदल के कुछ हासिल नहीं किया। की बने नालायकी, आज भी नालायकी, पहले भी नालायकी और आज भी नालायकी। सो मेरी मिन्नत है, पादरी ना बदलो, अपने आप ਨੂੰ बदलो। अगर पादरी बदलन दे लायक है तो पादरी भी बदलो, तो अपने आप ਨੂੰ भी बदलो। मैं मिन्नत करता हूँ, गौर करें। ऐ मत सोचो फलाना मेरी फुफी ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। अकल करें, आपको नहीं पता आपने कहाँ पर मरना है। आपका जनाजा कोई भी करवा देगा, और ना बहुते बंदे आउणगे, ना पादरी करवाएगा, तो कित्थे बाइबल च लिखा कि तुहाडा पादरी ना जनाजा करवाएगा तो तुसीं नहीं। कोई बात नहीं। रसूलों की जब मौत हुई है तो लोगों ने उनको बड़े प्रोटोकॉल से दफनाया नहीं। आपको ये फिक्र है कि मेरा जनाजा अच्छे तरीके से हो जाएगा, साडा निकाह अच्छे, वो ना ਤੁਹਾਡਾ जनाजा अच्छे तरीके ना होएगा। कोई सादा से पासबान को लाकर आप निकाह करवा लें, आप जलील हो रहे हैं। आपकी जिंदगी में आपने ये पकड़ा हुआ है कि साडा निकाह कौन कराएगा, ਵੱਡੇ चर्च च फलाने चर्च च निकाह ना होएगा तो की होएगा, मर चले हो तुसी। किसी चलानी च बैठ के अपने बच्चियां का निकाह करा लो। लेकिन अजीजो ਤੁਹਾਡੇ पल्ले की है, आपके उस्ताद के पास क्या है। रूहानियत नहीं है तो छोड़ें, ऐसी मुनाफकत से बाज आएं जिससे आपकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ऐसी मुनाफकत से बाज आएं। प्लीज़ ऐसे उस्तादों का चुनाव करें जो आपको आपकी तरबियत करें, आपकी कांट छांट करें, और फिर आप कुछ बन जाएंगे। अगर तुहानू आदत पई है पादरी तुहाडे नाल माड़ी जी गल करदे ने, ਜਿਹੜੇ सही उस्ताद ने, तो तुसीं आंदे हो असीं पादरी बदल देंगे क्योंकि साडी बेइज्जती करदा है, तो तुसीं कभी भी बंदे दे पुत्र नहीं बन सकोगे। कभी भी आप वही उन गंदी गलियों में, उस गंदे मोहल्ले में गंदी पहचान लेकर आप वहीं पर घुमन घेरियां खांदे रहोगे, और उत्थे ही ना तुहानू पता चलेगा खुदा दी कुदरत किंज काम करदी है। खुदा किंज काम करदा है उन्हीं गंदियां गलियां दे विच तुसीं गंदी पहचान लैके ते घुमदे रहोगे। 20 साल पहलों भी तुहाडा खानदान उंजदा, 15 साल बाद भी उंजदा, 10 साल बाद भी उंजदा, 3 साल बाद भी उंजदा, क्योंकि तुसी हक दी तालीम नू सुनना गवारा नहीं कीता। तुसी अपनी मर्जी दे पादरी फड़े ने कि जिहड़े तुहाडे नाल मिल के महल्ले च सियासत करदे ने। अजीजो अकल करें, खुदा आपको बरकत दे। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो ऐसे उस्तादों का चुनाव करें जो हक की बात करते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी आपकी कांट छांट करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।